बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्रेप 6 के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, इक़रा उर्दू अमली किताब बुक 2 जो कि आप मिक़ात दोम में मुकम्मल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा नंबर 14 तक आपने काम की तकमील कर ली है। आज हम अमली किताब में ही काम कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 15 से आज के काम का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 15 मुलाहिज़ा फरमाइए बेटा। अमली किताब सफ़ा नंबर 15। जी बेटा, अमली किताब सफ़ा नंबर 15 इस वक्त आपके सामने है। आप भी अपनी अमली किताब सामने ही रखिए। उन्वान आपको नज़र आ रहा है बेटा। उन्वान बिल्कुल वाज़ेह है। साल के 12 महीने। साल के 12 महीने। आप जानते हैं बेटा कि साल में कितने महीने होते हैं? जी हाँ, साल में 12 महीने होते हैं। ईसवी साल में भी 12 महीने होते हैं और हिजरी साल में भी 12 महीने होते हैं। आप हैरान होंगे कि ये ईसवी साल और हिजरी साल क्या होता है बेटा। अगर आपको इससे कबल आगाही नहीं दी गई तो मैं आपको थोड़ी सी मालूमात फ़राहम कर दूं बेटा। ईसवी साल दरअसल अंग्रेज़ी साल को कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेज़ी साल कहते हैं, यानी अंग्रेज़ों का साल। दरअसल चूँकि ये साल ईसाइयों की तरतीब पर है, इसलिए इसको ईसवी साल कहा जाता है। ईसवी आप जानते हैं आइन से, आइन ये सीन वाव और ये ईसवी साल। मैं यहाँ दर्ज भी कर देता हूँ बेटा, तहरीर कर देता हूँ। ईसवी साल, ठीक है बेटा जी। इसी तरह हिजरी साल, उसकी तफसील मैं आपको अगले सफ़े पर बताता हूँ बेटा। फ़िलहाल इतना याद रखिए कि ये जो महीने आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं, 12 महीनों के नाम यहाँ तहरीर शुदा हैं, लिखे हुए हैं। ये 12 महीने दरअसल ईसवी साल के हैं। कौन से साल के हैं? ईसवी साल के। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीने हैं बेटा कुल। ये 12 महीनों के नाम आप याद करेंगे और एक सांस में याद करेंगे। कोशिश करेंगे एक सांस में याद करेंगे। साल का सबसे पहला महीना जनवरी होता है और सबसे आखिरी महीना दिसंबर होता है, ठीक है बेटा। छठा महीना जून होता है, 8वां अगस्त होता है। इस तरतीब पर आप याद करेंगे कि आपको जब भी महीने का नाम लिया जाए आपको उनकी तरतीब भी पता हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह रवानी से आप एक सांस में सबसे पहला काम ये करेंगे कि आज आप इन महीनों के नाम याद करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अमली काम की जानिब। बेटा, इन्हीं महीनों से मुताल्लिक़ कुछ सवालात दिए गए हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इन सवालात के जवाबात आज हम तहरीर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, आप किस महीने में पैदा हुए? आप किस महीने में पैदा हुए? तो बेटा यहाँ आप वो महीने लिखेंगे जिसमें आपकी पैदाइश हुई है। मैं डैश महीने में पैदा हुआ या मैं डैश के महीने में पैदा हुआ। फ़र्ज़ कर लें अगर किसी बच्चे की पैदाइश अप्रैल में हुई है तो वो लिखेगा मैं अप्रैल के महीने में पैदा हुआ या मेरी पैदाइश अप्रैल के महीने में हुई, ठीक है। अच्छा, साल का पहला महीना कौन सा होता है? ये दूसरा सवाल है। साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो उसका जवाब आप तहरीर करेंगे। जी हाँ, साल का पहला महीना जनवरी होता है। अच्छा, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है बेटा? ज़ाहिर बात है आप याद कर चुके होंगे अब। जी हाँ, साल का आखिरी महीना दिसंबर होता है। अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है? जी हाँ, अक्टूबर से पहले कौन सा? सितंबर आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर से पहले सितंबर। अच्छा, उन महीनों के नाम लिखिए जिनके आखिर में रे का हर्फ आता है। देखिए बेटा, उन महीनों के नाम लिखिए जिनके आखिर में रे का हर्फ आता है। आप जानते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वो 4 महीने हैं जिनके आखिर में रे का हर्फ आता है। अच्छा, छठा सवाल, गर्मी की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं?
یہ بات تو ہر طالب علم کو پتہ ہے، کیونکہ چھٹیوں کا انتظار تو ہمیشہ سے ہی طلباء کو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے بیٹا گرمیوں کی چھٹیاں کب ہوتی ہیں؟ جی ہاں، گرمی کی چھٹیاں جون اور جولائی میں ہوتی ہیں۔ جون اور جولائی کے مہینے میں عام طور پر سندھ میں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا بیٹا، اس طرز پر آپ ان سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ البتہ میں آپ کو ایک شکل سوالات کے جوابات دکھا دیتا ہوں۔ دراصل میں نے آپ کے لیے سوالات کے جوابات تحریر کیے ہیں تاکہ آپ کو کام کے طرز سے خوب آگاہی ہو جائے۔ تو سوالات کے جوابات لکھے ہوئے دیکھ لیجئے بیٹا ایک نظر۔ جی بیٹا، آپ دیکھ رہے ہیں سوالات کے جوابات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ میں جنوری کے مہینے میں پیدا ہوا۔ اب اگر آپ کا تعلق جنوری سے ہے تو آپ جنوری لکھیے، لیکن اگر جنوری کے مہینے سے نہیں ہے آپ کی پیدائش، کسی اور مہینے سے ہے، تو یہاں آپ وہ لکھیں۔ اچھا، سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے۔ سال کا آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ تو سال کا آخری مہینہ دسمبر ہوتا ہے۔ اکتوبر سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ اکتوبر سے پہلے ستمبر آتا ہے۔ ان مہینوں کے نام لکھیے جن کے آخر میں رے کا حرف آتا ہے۔ تو دیکھیے ان مہینوں کے آخر میں رے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، ان مہینوں کے آخر میں رے آتا ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ یہ تھا 5ویں سوال کا جواب۔ اور چھٹا سوال ہے گرمی کی چھٹیاں کن مہینوں میں ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے گرمی کی چھٹیاں جون جولائی میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے صفحہ نمبر 15 پر سوالات کے جوابات دیکھیں۔ کوشش کیجئے گا بیٹا بالکل اسی انداز میں آپ تحریر کریں گے، لکھیں گے، بالکل اسی طرح صفائی سے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 16 کی جانب بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 16 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 16 پر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا کہ یہاں ہجری سال کی تفصیل دی گئی ہے۔ ہجری سال کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اسلامی سال، یعنی مسلمانوں کا سال، وہ سال جس میں مہینوں کی ترتیب اسلام کے مطابق رکھی گئی ہے۔ اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں، جس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فی الحال یہ جان لیجئے کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح عیسوی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان کے نام اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، یہ ہیں 12 مہینوں کے نام جو آپ زبانی یاد کریں گے۔ اس کام سے قبل آپ ان مہینوں کے نام اچھی طرح یاد کر لیں گے، اور کوشش کریں گے بیٹا ایک سانس میں یاد کریں گے، کسی بڑے کو سنائیں گے۔ اگر آپ کلاس میں ہوتے تو یقیناً ہم آپ کو یہ نام یاد کرواتے، زبانی خوب اچھی طرح ازبر کرواتے اور پھر آپ سے سنتے۔ دراصل آگے آنے والے سوالات ان کے یاد ہونے پر منحصر ہیں۔ اگر آپ کو ان مہینوں کے نام یاد ہیں تو آپ ان سوالات کے جوابات درست تحریر کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اسی طرح امتحان میں بھی ان مہینوں کے نام یاد کرنے سے آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ تو تھا ہجری سال بیٹا۔ ہجری سال کی تفصیل کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جب کافروں نے کافی آپ کو پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ مدینہ تشریف لے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ ہجرت۔ اور ہجرت کے بعد اسلام نے خوب ترقی کی، اس لیے ہجرت کی یاد میں یہ سال شروع کیا گیا۔ ہجرت سے اس سال کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں بیٹا، جیسے میں نے عیسوی سال تحریر کیا تھا، دیکھیے
ہجری سال، ٹھیک ہے، یا اسلامی سال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اب دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا، ان مہینوں کے نام یاد ہوں گے تو آپ جوابات درست تحریر کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ اچھی طرح ان سوالات کے جواب، ان مہینوں کے نام سب سے پہلے تو اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ پہلا سوال، آپ روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے بیٹا، رمضان کے مہینے میں، تو اس کا جواب ہوگا ہم روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ جانتے ہوں گے، جی ہاں بیٹا، قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں کی جاتی ہے، یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ، ٹھیک ہے، ذوالحجہ۔ عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ تو عید الفطر آپ جانتے ہیں بیٹا، رمضان کے بعد پہلی تاریخ کو آتی ہے، اور رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ شوال، شوال، تو عید الفطر شوال کے مہینے میں آتی ہے۔ چوتھا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ تو میرے خیال سے اس سوال کا جواب تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ کون سا ہے بیٹا؟ وہ مبارک مہینہ ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اچھا بیٹا، 5واں سوال ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ آپ جانتے ہیں محرم ہے، محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو تھے ان 5 سوالات کے جوابات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل آپ کو اسلامی اور انگریزی مہینے، عیسوی مہینہ کی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں سے پڑھتے ہیں بیٹا، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اسلامی مہینوں کو قمری، کیا ہے لفظ؟ قمری، قاف پر زبر ہے، یہ قمری نہیں ہے بیٹا۔ اسلامی مہینوں کو قمری اور عیسوی مہینوں کو شمسی مہینے بھی کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ قمری مہینے، جیسے میں نے بتایا ہجری بھی کہتے ہیں اور قمری بھی کہتے ہیں۔ عیسوی مہینوں کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی مہینے بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیٹا ابھی۔ شمس اور قمر عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ شمس کے معنی ہیں سورج اور قمر کے معنی ہیں چاند۔ شمس کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سورج کو کہتے ہیں، اور قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو۔ دراصل عیسوی مہینوں کا تعلق سورج سے ہے، کیونکہ وہ سورج کے مطابق دن اور وقت کو تبدیل کرتے ہیں اور وقت کو مقرر کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں دن کا بدلنا سورج سے تعلق رکھتا ہے اور سورج سے وابستہ ہے، جبکہ اسلامی مہینوں میں چاند کو دیکھ کر دن تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ چاند کا انتظار کرتے ہیں۔ جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، چاند نظر آ گیا، برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح عید میں بھی ہوتا ہے کہ چاند دیکھا جاتا ہے، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دن بدل گیا، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر مہینہ آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی مہینوں میں چاند کی ترتیب پر دن بدلتے ہیں، جبکہ عیسوی مہینوں میں سورج کی ترتیب پر دن بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کی ترتیب پورا سال ایک سی رہتی ہے، سوائے چند دنوں کی، جس کی تفصیل آپ اگلی کلاسز میں جانیں گے۔ لیکن اسلامی مہینوں میں، عیسوی مہینوں میں تو سورج کے مطابق دن تبدیل ہوتے ہیں، مگر اسلامی مہینوں میں چاند کو دیکھ کر دن تبدیل کیے جاتے ہیں، اس لیے دن بدلتے رہتے ہیں اور تعداد بدلتی رہتی ہے مہینوں کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا کام دیا گیا ہے، وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ دیکھ لیجئے۔ اسلامی اور عیسوی مہینوں کے نام لکھیے اور یاد کر کے سنائیے۔ آپ کیا کریں گے بیٹا؟ یہ دیکھیے، عیسوی یعنی کہ شمسی سال،
بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شمسی سال یعنی سورج کا سال۔ آپ یہاں صفحہ نمبر 15 پر دیے گئے 12 مہینوں کے نام ہیں وہ یہاں تحریر کریں گے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، اس طرح 12 مہینوں کے نام آپ یہاں فاصلے سے تحریر کریں گے۔ اور اسلامی یعنی کہ قمری سال، اسلامی یعنی کہ قمری سال، چاند کا سال جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ اسلامی مہینوں کے نام لکھیں گے۔ البتہ آپ یاد کر کے بھی سنائیں گے، اور یاد کر کے آپ کیسے سنائیں گے؟ چونکہ ہم آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں، لہٰذا آپ اپنے گھر کے بڑوں کو لازمی طور پر اسلامی اور ہجری سال، اسلامی اور عیسوی مہینوں کے نام یاد کر کے سنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو عملی کتاب میں کام سے روشناس کراتا ہوں بیٹا، متعارف کراتا ہوں کہ کام کس طرز پر تحریر کرنا ہے، میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ جی بیٹا، یہ ہے وہ کام جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ پہلا سوال، آپ روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہم روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ تو جناب جواب جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ ہے قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال، عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ تو دیکھیے عید الفطر شوال کے مہینے میں آتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ تو اس کا جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پانچواں سوال، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس طرز پر یہاں سے دیکھ کر بھی آپ پانچوں سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا، مہینوں کے نام کس طرز پر تحریر کرنے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا۔ مہینوں کے نام آپ کوشش کریں گے بالکل اس طرز پر تحریر کریں گے۔ عیسوی مہینوں کے نام، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ اسلامی یعنی قمری سال، ہجری سال جسے کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اس طرز پر آپ ویڈیو سے دیکھ کر بھی کام تحریر کر سکتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 16 انشاءاللہ جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس ترتیب پر کام مکمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے بیٹا کہ آپ کام کی ترتیب کو خوب اچھی طرح جان چکے ہوں گے، لہٰذا آج کا کام نوٹ کر لیجئے، عملی کتاب صفحہ نمبر 15 اور 16 مکمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے بیٹا، آپ روز کا کام روز کریں جیسے کہ اسکول کے دوران آپ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔